बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो मौजू है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है या पता होना चाहिए ये इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंसर कौन है। लफ्ज है इंग्लिश का इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है किसी एक शख्स का किसी दूसरे शख्स पर असर होना। हम कहते हैं अक्सर, यार फलां बंदे का उस शख्स पर बहुत इन्फ्लुएंस है, यानी उसका उस पर बहुत ज्यादा दबाव है, असर है, वो उसकी बात को समझता है। तो वहां से ये लफ्ज निकला है इन्फ्लुएंसर। तो इन्हीं चीजों से निकला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर कौन है? सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको भी एज अ इन्फ्लुएंसर अर्निंग करनी है तो सबसे पहले समझना है कि इन्फ्लुएंसर है कौन। हर वो शख्स जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर तब कहलाएगा जब उसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई फॉलोअर्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। चाहे वो शख्स टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो शख्स इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है। तो जब उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या आपकी कोई तादाद फिक्स नहीं है कि इतने फॉलोअर्स होंगे तो वो इन्फ्लुएंसर है। जैसा कि यूट्यूब ने रखा हुआ है कि अगर आपके पास 1,000 फॉलोअर्स आ जाएं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। इसका मतलब है कि जब आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप इस काबिल हैं कि लोग आपको देखना चाहते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें तो वो आपके पेज को तब मोनेटाइज करते हैं कि जब उनके पास फॉलोअर्स की तादाद 5,000 हो जाए। तो इसका मतलब है शायद यही एक तादाद हो, लेकिन कोई यहाँ फिक्स चीज नहीं है कि 2,000 होंगे, 5,000 होंगे या 10,000 फॉलोअर्स होंगे आपके तो फिर आप इन्फ्लुएंसर होंगे। जब आपके फॉलोअर्स की तादाद ज्यादा हो जाए। इसमें कुछ ऐसा मसला भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पास यूट्यूब के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं या बेशुमार फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी बात पर तवज्जो नहीं देते लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स कदरे कम हैं, लेकिन उसकी बात पर तवज्जो देते हैं। तो ये फॉलोअर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं जाहिर है वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। तो जब एक खास हद में लोग उनको देखना शुरू कर दें तो हम कहते हैं ये इन्फ्लुएंसर है। यानी इसका यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के जरिए दूसरे लोगों पर असर है। लोग उसको देखते हैं, समझते हैं और उसको जानते हैं, पहचानते हैं। आपने देखा होगा टीवी कमर्शियल्स में अक्सर कि कुछ क्रिकेटर्स को लेते थे। हालांकि क्रिकेट खेलने वाले का एक आम डिटर्जेंट के पाउडर के अंदर क्या काम है? कुछ काम नहीं है। या कोई कुकिंग है या कोई ऐसी चीज है, कोई भी चीज जिस पर एडवर्टीजमेंट बनती है, उस पर क्रिकेटर का क्या काम है? कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पर वो क्रिकेटर्स को ले लेते थे। क्यों? क्योंकि लोग उसको पहचानते थे। कुछ एक्टर्स ले लेते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनको ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं ताकि वो उनके ऐड के अंदर काम करें, बैठें, बात करें। हालांकि उनका सिर्फ यही काम होता है कि उनकी पहचान है, और इसके अलावा तो वो बात कोई भी कर सकता है। लेकिन जब पहचान वाला बंदा आता है तो लोग उसको एक अथेंटिक समझते हैं। ये साइकी है लोगों की। तो अब दौर चेंज हो गया, आपको पता है। प्रिंट मीडिया से यानी अखबारात से दौर चेंज हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, यानी कि टीवी वगैरह पर, कमर्शियल वगैरह पर। और अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब सारा का सारा जो इन्हिसार होना शुरू हो गया है वो सोशल मीडिया पे आ गया है। तो लिहाजा जो बिजनेस ऑनर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने भी ये किया कि अपना रुझान प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाकर सोशल मीडिया पर ट्रांसफर कर दिया। अब वो अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ज्यादा इन्हिसार उन एक्टर्स पे नहीं। अब अगरचे अभी तक ये चीज मौजूद है, एक्टर्स पे या क्रिकेटर्स पे या मुख्तलिफ किस्म के रिनोन बंदों पर नहीं करते, बल्कि उनकी जगह ले ली है टिकटॉक स्टार्स ने, फेसबुक के लोग जो हैं उन्होंने, या जो बेहतर अच्छे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनकी जगह ले ली है। और कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, जिनको समझते हैं और उनको समझकर आगे फॉलो करते हैं, या फेसबुक पर जो कंटेंट बनाते हैं या टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उनको वो लोग हायर करते हैं और अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू करने को कहते हैं, अनबॉक्सिंग करने को कहते हैं या इंट्रोड्यूस करवाने को कहते हैं।
کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے ایک اچھی خاصی مارکیٹ کے اوپر. فرض کرتے ہیں ایک بندے کے 10,000 سبسکرائبرز ہیں تو کوئی 10% تو اس کی بات سنے گا ہی نا. 10% بھی اس کی بات سنیں گے تو 1,000 بندہ اس کی بات سن رہا ہے، کم از کم 1,000 سن رہا ہے. اور اگر اس میں سے کوئی 1% بھی کلائنٹ بن جاتے ہیں تو 100 150 جتنے بندے جو ہیں وہ کم از کم اس کو بزنس دیں گے اس آرگنائزیشن کو. لہٰذا اور پیسے بھی کم لگتے ہیں. اگر ایک ٹی وی پر کمرشل شوٹ کرنا ہو، کسی اچھی سیلیبریٹی کو ہائر کرنا تو لاکھوں روپے لگیں گے، پھر اس کو کمرشل کو چلانے کے بھی لاکھوں روپے لگیں گے. لیکن اگر وہ اس کی جگہ ایک انفلوئنسر کو ہائر کر لیں اور وہ اپنا کانٹینٹ بنائے یوٹیوب پہ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے اس کو پروموٹ کرے تو بہت کم قدرے کم پیسے لگتے ہیں. وہ کمرشل جس پر وہ ٹی وی کے آرٹسٹ نے کام کرنا تھا یا کسی پلیئر نے کام کرنا تھا، جتنے اس پہ پیسے لگتے ہیں اس میں 5 انفلوئنسرز ہائر کر سکتے ہیں اور وہ ان کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی نسبتاً بہت اچھے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر اکثر لوگ ان باکس کرتے ہیں کسی موبائل فون کو، کسی ہیڈ فون کو، کسی مائکرو فون کو یا کسی ایسی چیز کو جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آتی ہے اور اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ میں نے یہ چیز استعمال کی ہے. اور انفلوئنسر کا مطلب یہی ہوتا ہے. کمپنیز کیا کرتی ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتی ہیں. فرض کرتے ہیں آپ کو مائکرو فون لینا ہے تو وہ کسی ایک ایسے بندے کو جو اس شعبے میں کام کر رہا ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسالہ بیچنے والی یعنی جو ریسیپی والی کوئی آرگنائزیشن ہے وہ کسی ٹیک یوٹیوبر کو ہائر کر لے گی. وہ ظاہر ہے کوکنگ والے چینل کو بندے کو ہائر کرے گی. یا اگر کوئی الیکٹرانک کی چیز ہے یا کوئی ٹیکنیکل چیز ہے تو اس کے لیے وہ کسی ویلاگر کو ہائر تو نہیں کرے گی. تو ظاہر ہے وہ اس شعبے کے بندے کو ہائر کرے گی جس شعبے کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر کسی نے مائکرو فون لینا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن کسی انفلوئنسر سے رابطہ کرے، کسی یوٹیوبر سے رابطہ کرے کہ یہ ہمارا مائکرو فون ہے، آپ پہلے اس کو ٹیسٹ کریں. اگر آپ کو لگے یہ اچھا ہے تو آپ اپنے ویورز کو بتائیں، اپنے سبسکرائبرز کو بتائیں کہ یہ فلاں کمپنی کا مائکرو فون ہے، یہ اس کی قیمت ہے، یہ اس میں فنکشنز ہیں، یہ اس میں کوالٹیز ہیں. تو آپ نے اگر پرچیز کرنا ہے تو فلاں مائکرو فون پرچیز کر لیں. تو ظاہر ہے دوسرے لوگ اسے فالو کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں اس بندے نے ہمیں اچھی چیز بتائی ہوگی، لازمی بات ہے. لیکن یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ بہت ٹائم کنزیوم کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ جو انفلوئنسر ہے یہ اپنے دیکھنے والے کو کتنی صحیح بات بتاتا ہے، کتنی ٹھیک بات بتاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اندر آج کل اتنی ویڈیوز ملتی ہیں آپ کو جس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے کاپی کریں، فلاں جگہ پر پیسٹ کریں، آپ لاکھوں روپے کما لیں گے. فلاں چیز کو کاپی کر کے یہاں لے جائیں، فلاں چیز یہاں پر یہ ٹائپنگ کر لیں، فلاں چیز کر لیں. آپ شام کو سوئیں گے تو دن کو اٹھیں گے تو لاکھ روپے کما رہے ہوں گے، روز کے $5,000 کما رہے ہوں گے. لیکن جب آپ وہاں پر پریکٹیکلی جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا آسان نہیں ہوتا. کچھ نے تو حقیقت صحیح بتائی ہی نہیں ہوتی سرے سے، اور کچھ نے اگر بتائی ہو تو کچھ چیزیں چھپائی ہوتی ہیں تاکہ بندہ جلدی سے اٹریکٹ ہو کے بس ان کو ویوز مل جائیں، ان کو سبسکرائبرز مل جائیں. اور ہمارے جو پاکستانی اور انڈین دوست ہیں وہ بھی ایسے ہیں، جس تھمب نیل پر پیسے لگے ہوں گے، انکم کا بتایا ہوگا اور اچھا سے اٹریکشن دی ہوگی، وہ اس پر کلک کر دیں گے، اندر جا کے بے شک کچھ بھی نہ ہو. تو یہی چیز ہے. لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے تھمب نیلز پہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ پھر اس بندے پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار اس نے تھمب نیل پہ یہ چیز لکھی ہے اور اس ویڈیو کے اندر یہ ہے نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار اس بندے نے یہ تھمب نیل پہ جو چیز لکھی تھی اندر وہ بتائی بھی ہے، اور جب میں نے پریکٹیکلی وہ کام کیا ہے وہ ویسا ہوا بھی ہے. تو پھر اس بندے پر ٹرسٹ بننا شروع ہو جائے گا اس کی آڈینس کا. ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگے گا. جیسے جیسے اس کا ٹرسٹ بنتا جائے گا اب وہ شخص ایک تو غلط چیز نہیں بتائے گا، اور دوسرا جب وہ چیز کسی چیز کو ریویو کر کے بتائے گا، کسی چیز کو دیکھ کے بتائے گا تو اس کی آڈینس کو پتا ہوگا کہ اس نے جب یہ چیز بتائی ہے تو پھر ایسی ہوگی. تو جب یہ بندہ آپ کو کوئی چیز پروڈکٹ ریکمینڈ کرے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ پرچیز کریں گے. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ وہ انفلوئنسر ہے. وہ شخص جس کے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں، فالوورز بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ غلط بات بتا رہا ہے، وہ انفلوئنسر نہیں ہے. وہ محض ایک بس انٹرٹینر ہے یا جو مرضی اس کو کہہ لیں. لیکن انفلوئنسر وہ ہے جو اچھا آپ کو ایمانداری سے کسی چیز کو ریویو کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز پرچیز کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اب انفلوئنسر جو ہوتا ہے اس کا کام چیز کو سیل کرنا نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے صرف چیز کا انالیسس کر کے، اس کو دیکھ کے، اس کو استعمال کر کے آپ کو بتا دینا کہ یہ چیز ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، یہ اس کا کمپیریزن ہے، فلاں چیز کے ساتھ میں نے کمپیریزن کیا ہے
فرض کریں مائکرو فون ہے تو اس کی وائس کوالٹی کیا ہے. اگر آپ کو اچھا مائکرو فون لینا ہے اس پرائس رینج میں تو آپ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں میں. اس کا صرف یہ کام ہے. آگے کسی نے پرچیز کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ کوئی بھی چیز پرچیز کرنے سے پہلے اس کا سروے کرتے ہیں. کیمرہ لینا ہے اس کا سروے کرتے ہیں، لائٹ لینی ہے اس کا سروے کرتے ہیں، مائکرو فون، گھڑی، کچھ بھی لینا ہے تو وہ پہلے بالکل اس کو دیکھتے ہیں، اس کا سروے کرتے ہیں یوٹیوب پر، گوگل پہ. اور جب وہ کسی ایسے بندے کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں اس نے اس کے بارے میں تعارف کروایا ہو تو پھر اس کو وہ سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس آرگنائزیشن کی سیل بڑھتی ہے اور وہ اس کے اگینسٹ اس انفلوئنسر کو اس ویڈیو بنانے پر کچھ پے کرتا ہے. تو بہت سارے انفلوئنسر جو ہیں وہ کمپنیز کو اس طرح سے ان سے کما رہے ہوتے ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کمپنی سے پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں کانٹینٹ بنانے کے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایفیلیٹ پروگرام بھی جوائن کر لیتے ہیں. یعنی اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دیتے ہیں. جب لوگ اس سے خریدتے ہیں ایک تو اس کو کانٹینٹ بنانے کے یعنی ویڈیو بنانے کے پیسے ملے، دوسرا اس کو اس ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے جو اس کے ذریعے سیل ہوگی اس کے بھی اس کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ کا اثر. لیکن اگر آپ انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ کریٹ کرنا پڑے گا. کانٹینٹ کی فارم کچھ بھی ہو سکتی ہے، ویژول ہو سکتی ہے، آڈیو ہو سکتی ہے، ویڈیو ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ ہو سکتا ہے. کانٹینٹ آپ کسی طریقے سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں جو سٹوریز ہوتی ہیں، پوئٹری ہوتی ہے، ویلاگ، سب کانٹینٹس ہی ہیں. لیکن پھر اس طرح کی آرگنائزیشنز آپ کو ٹچ کریں گی جس طرح کے وہ لوگ ہیں. جیسے ٹک ٹاک سے ارننگ نہیں آتی، لیکن جو لوگ اس پر بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں، بہت زیادہ سبسکرائبرس ہیں، کمپنیز ان کو ہائر کرتی ہیں اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. آپ نے اگر ٹک ٹاک دیکھا ہو، تقریباً ہر بندہ دیکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بھئی لاہور سے اگر آپ نے برگر کھانا ہو تو فلاں جگہ کا برگر بہت اچھا ہے، فلاں بندے کے چنے بہت اچھے ہیں، فلاں بندے کا جو ہے یہ فلاں ہائٹی بہت اچھی ہے کسی بھی شہر کی. تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ انفلوئنس مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اگر آپ نے لیپ ٹاپ لینا ہے فلاں جگہ سے آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا 6,000 روپے میں مل جائے گا، اس قسم کے لیپ ٹاپ مل جائیں گے، اس قسم کے کپڑے مل جائیں گے، اس قسم کے جوتے مل جائیں گے، فلاں شاپ ہے وہاں جا کے ان کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ بھی انفلوئنس مارکیٹنگ ہے. تو لوگ ان کے ذریعے ان کے بزنس میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے خریداری کرتے ہیں اور اس کے بزنس کا اضافہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بھی لوگ ارننگ کر رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس سبسکرائبرز ہوں، آپ کے پاس ویورز ہوں، آپ کے پاس اور ٹرسٹ والے کام کریں، یا مطلب صحیح بات بتائیں. سبسکرائبرز کرنا، فالوورز کرنا، بازار سے پرچیز کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ پرچیز کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں، کچھ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن وہ غلط بات ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے، لیگل بھی نہیں ہے. اگر یوٹیوب کو ٹریس ہو جائے گا تو وہ آپ کا چینل بھی بلاک کر دیں گے، آپ کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی اسٹرائک بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں سلو اسٹڈی کام کریں، آہستہ آہستہ کام کریں. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کام مسلسل کریں گے، یوٹیوب پر کامیاب ہونا، فیس بک پہ کامیاب ہونا یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کامیاب ہونے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ مسلسل کام کرتے رہیں. مسلسل کام کرنے سے مراد کہ اگر آپ کے سبسکرائبرز نہیں آ رہے، ویوز نہیں آ رہے، نو پرابلم، آپ بس کام کرتے رہیں، آئیں گے، بالکل آئیں گے. ان کا الگوریدم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے ویوز بہت اوپر چلے جاتے ہیں، بعض اوقات بہت نیچے آ جاتے ہیں. نیچے آتے ہیں تو آپ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. جو بندہ ڈسہارڈ نہیں ہوتا، صبر سے، تحمل سے، حوصلے سے، محنت سے، یقین سے کام کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ کی پوائنٹ ہے ہر چیز میں. جو لوگ یوٹیوب کا چینل شروع کرتے ہیں، ویوز نہیں آتے، سبسکرائبرز نہیں آتے، وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ کوئٹ کر جاتے ہیں، تو پھر وہ کامیاب ہوتے بھی نہیں ہیں. شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے چینل بنایا ہے اگر، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ریکویسٹ کر کے کوئی ویڈیو دکھا بھی سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. ہارڈلی 25-30 آپ کو اس طرح کرنے پڑیں گے. اس کے بعد مسلسل وہ چیزیں خود بخود انکریز، پھر 100 ہوگا، 200، 300، 1000، 10,000، یہ بڑھتا جائے گا. لیکن حوصلے سے کام کرتے رہیں، مستقل مزاجی سے کام کریں. کنسسٹینسی یعنی مسلسل کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کی مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. دوسرا حوصلہ رکھنا ہے، کوئی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ویوز نہیں آ رہے، سبسکرائبرز کم زیادہ آ رہے، نو پرابلم، بس آپ کام کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سبسکرائبرز آئیں گے، اور جب آپ کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہو جائیں گے وہاں سے تو آپ انکم جنریٹ کریں گے ہی کریں گے. لیکن آپ انفلوئنسر کے طور پر کام کر کے بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں.
تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کی یا تو ویب سائٹ ہو, یا آپ کا فیس بک کا پیج ہو, یا آپ کا یوٹیوب کا چینل ہو, یا کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے پاس اچھے سبسکرائبرز ہوں. دیکھیے, اگر آپ کو کنٹینٹ بناتے ہیں, کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں, تو ضروری نہیں آپ صرف یوٹیوب تک اس کو محدود رکھیں. آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں, اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں, اس کو فیس بک پہ بھی کریں, اس کو انسٹاگرام پہ بھی کریں, اسی کو ٹک ٹاک پہ بھی کریں, اسی طرح اسنیپ چیٹ ہے اس پہ کریں. بے شمار پلیٹ فارمز ہیں, کس کس کا نام لیں, جس جس پر آپ کر سکتے ہیں کریں. ایک ویڈیو بنانی ہے, سب پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے. تو اس طرح سب پر اسی ویڈیو کے ذریعے آپ کے پاس سبسکرائبرز یا فالوورز آئیں گے. اور جب زیادہ فالوورز آ جائیں گے, کافی زیادہ ٹائم تو لگے گا, سال بھی لگ سکتا ہے, 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے. تو جب زیادہ فالوورز آ جائیں گے, کچھ کے تو بہت جلدی بھی آ جاتے ہیں, میں ایسے جاننے والے بھی میرے ہیں جن کا یوٹیوب کا چینل صرف 7-8 ویڈیو سے 1 مہینے میں مونیٹائز ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ورنہ ٹائم تو لگتا ہے. حوصلے سے کام کرتے رہیں. اگر آپ کے پاس جب سبسکرائبرز کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, تو وہاں اس پلیٹ فارم سے تو ارننگ آئے گی آئے گی. آپ ایز این انفلوئنسر بھی کام کر رہے ہوں گے, کمائی کر رہے ہوں گے. بہت سے انفلوئنسرز جو ہیں وہ شیئر پر بھی کام کرتے ہیں کہ جب آپ کی سیل ہوگی تو اس کا اتنے % ہمیں بھی ملے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ کیا ہے. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انفلوئنسر کون ہوتا ہے اور انفلوئنس مارکیٹنگ کے ذریعے کیسے ارننگ ہوتی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر کرتی جائیں گی, اور جیسے جیسے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں گے آپ کو نئی راہیں نظر آتی جائیں گی. اگر آپ یقین مانے مسلسل کام کرتے رہیں تو بے شمار راستے خود بخود آپ کے لیے کھلتے جائیں گے. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ حوصلے سے, تحمل سے کام کرتے رہیں, اور معیاری کام کریں, سچ بولیں, درست بات بتائیں لوگوں کو, غلط سمت میں گائیڈ نہیں کریں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی, اور کچھ نہ کچھ آپ نے نیا ضرور سیکھا ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.